फ़ज़ाइल माह मुबारक रमज़ान में सवाब पर बहस चल रही थी और सवाब के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह रवायात की बररसी और ऐसी अहादीस जिसके बारे में बग़ैर गौर व फिक्र किए आगे बढ़ना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे कि माह मुबारक रमज़ान आ जाए तो उसके बाद सारे सवाब बढ़ जाते हैं। हर चीज़ में अल्लाह ताला इजाफ़ा कर देता है। तो आज इस बात की तरफ इशारा किया जाए कि जो खुद रोज़ा रखते हैं इसका सवाब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अतराफ़ की बहस हो गई कि नमाज़ पढ़ेंगे ये सवाब है, सलवात पढ़ेंगे ये सवाब है, सदका निकालेंगे तो ये सवाब है, खैरात करेंगे ये सवाब है, कफ़ारात अदा करेंगे ये सवाब है, उसके साथ साथ रद्द मज़ालिम करेंगे तो उसका सवाब अलग। इंशाअल्लाह रद्द मज़ालिम पर भी एक दर्स बहुत ख़ास, ताकि उसमें आपको नमाज भी बताई जाए कि रद्द मज़ालिम की नमाज क्या है और रद्द मज़ालिम में खुदा न खास्ता बचपन से लेके अभी तक जो हमारे सर पर है उसको अदा कैसे किया जाए, क्योंकि एक शक एक शुबा रहता, अंदाज़ा तो रहता नहीं। तो अंदाजे के तहत हम कैसे अदा करें उसको और किस तरह से अल्लाह की बारगाह में नमाज़ पढ़ करके माफ़ी मांगे कि इंशाअल्लाह हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो टल जाए। क्योंकि इंसान बहुत सी चीज़ें हैं लामोहल्ला आ जाती है अपने आप, यानी आप नहीं करना चाह रहे लेकिन पता चला कि यानी भूल चूक में ऐसा हो गया कि आप जो है खुदा न खास्ता कोई बंदे मोमिन था, आप एहतराम करना चाह रहे थे लेकिन आपने उसके ऊपर मसलन हंस दिया तो ये रद्द मज़ालिम है, या आपने किसी बहाने से मजाक उड़ा दिया, ये रद्द मज़ालिम है। इसको कैसे इंशाअल्लाह किया जाएगा, चूँकि अलविदा जुमा के दिन इसकी खासियत ज़्यादा है, लिहाजा अभी टाइम में इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। अलविदा जुमा में जुमा से पहले नमाज इसकी अदा की जाती है। थोड़ा सा नमाज इसकी लंबी है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, यानी अगर आप चाहें तो पूरी नमाज आधे घंटे में पढ़ सकते हैं, आधे घंटे 35 मिनट में अदा हो जाती है। इंशाअल्लाह किया जाएगा। और रद्द मज़ालिम के तहत जो सदका निकालना इंशाअल्लाह उस पर भी बहस आएगी, क्योंकि इंसान कभी कभी यानी जिसको कहा जाए नादानिस्ता तौर पर जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, जो मोमिन के बड़े हुकूक हैं, मोमिन की बड़ी हैसियत है, मोमिन की बड़ी अहमियत है। यहाँ तक कि अल्लामा मजलिसी साहब से सवाल हुआ, उनके शागिर्द ने सवाल कर लिया कि हुजूर आपकी सारी बात सही है, आप माशाअल्लाह अल्लामा हैं, मुज्तहिद हैं, आयतुल्ला हैं, बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, चूँकि आपने सारी किताबें लिखी, हर फन पर आपकी किताब माशाअल्लाह है। यहाँ तक कि मौला के फ़ज़ाइल पर, अहले बैत के फ़ज़ाइल पर इन्होंने 110 जिल्द किताब लिखी, जिसको बिहारुल अनवार कहा जाता है। माशाअल्लाह मोटी मोटी जिल्दें हैं। तो इनके शागिर्द भी कम नहीं थे, आयतुल्ला नेमतुल्ला जज़ायरी, बहुत ज़बरदस्त, इनकी भी किताबें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अलबत्ता अल्लामा मजलिसी के शागिर्द थे वो। लिहाजा जब सवाल कर लिया एक दफ़ा मौका पा करके, पहले तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, एक दफ़ा उन्होंने सवाल कर ही लिया, देखा कोई शागिर्द नहीं है, कहा कि आगा ये बताइए आप माशाअल्लाह इतनी किताबें आपने लिखी, बहुत अल्लाह वाले हैं, नमाज में रोते हैं, इबादत आपकी बड़ी अच्छी लगती है, समझाते बड़ा अच्छा दर्द, लेकिन आप इतना ज़्यादा पैसे के पीछे क्यों जाते हैं और इतना ज़्यादा इस्तेहाल में अमीर है, चूँकि बहुत अमीर थी मौलाना, ऐसे इनके पास ज़बरदस्त बिल्डिंग थी, ज़बरदस्त ज़मीन जायदाद थी, बागात थे और बड़ी मेहनत करते थे, मशक्क़त करते थे। बाकायदा किताबों को लिखने के बाद ये किताबखाने में दे करके भिजवाते भी थे, उससे भी पैसा आता था, क्योंकि एक जिल्द किताब कोई लिख दे और मुआहदा करते जब तक बिकती रहेगी तो पैसा उसका आता रहता, बेचने वाला भी लेता है, जिसकी किताब भी है, तो इनको हर तरफ से पैसा आता था। यानी मार्केट में भी पैसा लगा रखा था, तिजारत भी कर रहे थे, उसके अलावा दुकान पर भी बैठते थे, किताब भी लिखते थे, तदरीस भी करते थे, इदारा भी चलाते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने बहुत नवाज दिया था इनके अब्बा को भी और बेटे को, यानी जो बाखिर मजलिसी थे वो भी और अहमद मजलिसी थे वो भी, दोनों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा था। बहरहाल आखिर उम्र में सवाल किया तो मुस्कुराए, कहा इसका जवाब तुमको मिल जाएगा, जवाब दिया नहीं, कहा इसका जवाब तुमको मिल जाएगा। बहरहाल थोड़े दिन के बाद इंतकाल भी कर गए हो। जब इंतकाल हो गया तो शागिर्द को बड़ा अफसोस हुआ कि अभी तक मैंने कभी ऐसा मसला नहीं पूछा था जिसको खामोश रह जाए, ये मैंने क्या पूछ लिया उनसे और इंतकाल भी कर गए हो। लेकिन कहे थे जवाब मिल जाएगा, लिहाजा उनकी नीयत थी कि जवाब मिलेगा। उनकी खबर पर गए और 40 दिन तक उन्होंने सोचा कि सिराने और पायदे बैठ करके हम तिलावत करते रहेंगे,
اور وہیں سو جائیں گے، اور جب سوئیں گے تو ضرور خواب میں آ کے بتائیں گے۔ بہرحال بڑے دن تک وہ جا کر کے تلاوت کرتے رہے، کبھی سرانے بیٹھ جاتے تھے، کبھی پایتے بیٹھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں دیکھ لیا اللہ مجلسی آئے اور بہت زیادہ خوشحال ہے، بہترین اچھے طریقے سے جیسے رہتے تو وہی ٹھاٹ باٹ ہے، سب اچھا طریقہ لیا تھا۔ کبھی آپ حضرات اگر خواب میں اپنی مردوں کو بھی دیکھیں، اگر ٹھاٹ باٹ سے دیکھیں، سمجھ جائیے کہ ماشاءاللہ حالات ان کے اچھے ہیں، لیکن اگر پریشانی عالم میں ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کو اجازت ہوئی کہ اپنے چاہنے والوں کو بتا دیں، تو فوراً ان کے نام سے فاتحہ یا ایصال ثواب یا کوئی ایسا کام کرے کہ ان کی روح کو آرام مل جائے۔ چونکہ کبھی کبھی ایسی اجازت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ روح آ کر کے اپنے بیٹے کو بتا دے، اپنے بھائی کو بتا دے کہ ہم کس پریشانی میں ہیں۔ ایسے بہت واقعات ہیں اور باقاعدہ آیت اللہ کے واقعات ہیں جو صحیح ہیں۔ لہذا خواب میں انہوں نے جب آ کے پیش کیا تو سلام کلام کے بعد پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ تو ماشاءاللہ بخشے گئے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے بڑا بڑا کام کیا ہے۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہے، کہا کیا مطلب؟ کہا کہ آپ نے تو بہار پیش کر دیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے اتنی بڑی کتاب لکھی مولا علی کی شان میں 110 جلد۔ انہوں نے منہ بنایا کہ نہ، کہ میں نے پیش کیا لیکن رد ہو گئی۔ کہا کہ نہیں، تمہاری بخشش کے لیے کتاب نہیں۔ پھر کہا کہ تم نے مطلب روح الحیات پیش کر دیا ہوگا، چونکہ 100 سے زائد کتاب ان کی ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ سر ہلاتے رہے، نہیں یہ بھی رد ہو گئی، یہ بھی رد ہو گئی۔ یعنی یہ جواب ملا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن بخشش کے لیے نہیں، تمہاری بخشش کے لیے تم نے کچھ اور کام کیا ہے، دماغ پر زور لگاؤ۔ تو جب ساری کتابیں رد ہو گئی تو کہا کہ اب سوچو تمہاری زندگی میں ایک ایسا کام ہوا جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ بہرحال سوچتے رہے، پھر انہوں نے بتایا کہ ایسے علامہ ٹہل رہے تھے، مارکیٹ میں جا رہے تھے، اور مارکیٹ پر جاتے جاتے مارکیٹ کے گیٹ پر دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی بیچارہ نیچے پٹکا ہوا ہے اور ایک آدمی سینے پر چڑھ کر کے مار رہا ہے۔ بہرحال جیسے ہی عوام تو دیکھ رہی تھی چپ، لیکن یہ علامہ تھے، مجتہد تھے، یہ قریب گئے اور جلدی سے روک دیا، کہا مارو مت، پہلے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہا کہ آگا یہ آدمی جو مار کھا رہا ہے یہ اتنا قرضہ لیے ہوئے اور بڑے زمانے سے ٹہلا رہا، قرضہ میرا نہیں دے رہا۔ فوراً انہوں نے اس کو کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کان میں کہا خبردار ہاتھ نہ لگانا، کتنا پیسہ بتاؤ، ہم اس کا پیسہ ادا کریں گے۔ مومن کی عزت ہوتی ہے، مارکیٹ میں ایسے نہیں بے عزت کیا جاتا ہے، ایسے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اس نے کہا ابھی چاہیے، کہا چلو ابھی ہم پیسہ دیتے لیکن چھوڑ دو، ایک ہاتھ بھی میرے سامنے نہ لگانا۔ بہرحال اتنے بڑے مجمع سے بچا کے لائے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو فعل اتنا پسند آیا کہ علامہ ساری عبادت تمہاری ایک طرف، ایک بندے مومن کی جان بچا لینا، عزت بچا لینا یہ ایک طرف ہے۔ پھر جواب دیا، کہا کہ اگر اتنا زیادہ ہم نہ کماتے، میرے پاس پیسہ نہ رہتا تو ہم کیسے بخشوا پاتے؟ یہ میرا پیسہ کام آیا مومن کی عزت کرنے۔ لہٰذا جو جس کے ضمن میں بات چل رہی تھی رد مظالم میں ایسا نہیں کہ آدمی جان بوجھ کے کرے، نہیں، دھوکے سے ہو سکتا ہے، کسی کو ستا دیا ہو، کسی کو تانا دے دیا ہو، کسی کو طنز کر دیا ہو، کسی کے بارے میں زبردستی ٹوک میں لگ گیا ہو، کسی کے بارے میں حسد کر گیا ہو، تو اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا۔ کہا کہ ایسا الوداع جمعہ آئے تو اس سے پہلے تم 2 رکعت نماز پڑھ لو اور ایسے صدقہ نکال دو، تو انشاءاللہ یہ ایک درس خاص رہے گا۔ لہذا ہمارے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ساری باتوں پر اہمیت دی، اور ماشاءاللہ کل آپ کی شان میں آپ کی فضیلت میں ایک جملہ پیش کیا تھا، اسی جملے کو اور آگے بڑھا دیا جائے کہ یہ عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ دعیتم، اللہ نے تم کو دعوت دیا، تو میں نے مثال دیا تھا، یاد ہوگا کہ اگر ایک باپ کے کئی لڑکے ہیں تو اپنی دلی فرمائش وہ اپنے ہر بیٹے سے نہیں کرتا، پہلے سوچتا ہے کون بیٹا میری بات مانے گا۔ دوا بھی منگانا ہے تو سب سے نہیں کہے گا، لیٹے لیٹے پانی مانگنا ہے رات میں تو سب سے نہیں کہے گا، اسی بیٹے سے کہے گا جو بہت زیادہ۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں کہا روزہ رکھنے کے لیے، ایسے اپنے چاہنے والوں نے کہا جو ماننے والے ہیں، جو چاہے، یعنی تم کو بلایا ہے، دعوت دیا تو تمہاری اہمیت ہے، ورنہ نہ جانے کتنے پوری دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا، لیکن تم کو بلایا، یہ ایک فضیلت ہو گئی۔ دوسری فضیلت یہ کبھی کبھی آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، اس کا میں جواب دے دوں کہ پہلے زمانے میں جو اچھے لوگ تھے، نبی امام، ان کی بہت زیادہ حیات ہوتی تھی، کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، ہماری زندگی تو 60 سال کی رہ گئی، ہماری تو 70 سال کی رہ گئی، تو وہ تو بہت زیادہ ثواب لے کر گئے ہیں، ہم اتنا ثواب کیسے حاصل کریں؟ لیجیے ماشاءاللہ یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، چونکہ زیادہ تر انبیاء کی عمر ہے 350 سال، 700 سال، 900 سال، اور ان کی امت میں بھی بہت ایسے بڑے بڑے عمر والے تھے، لیکن آج کے دور میں جو رسول اللہ خود فرماتے اکثر و اعمار امتی بین 60 و 70،
ہماری امت کے اکثر افراد 60 اور 70 کے درمیان چلے جائیں گے، اس سے زیادہ ان کی حیات اب بڑھنے والی نہیں ہے۔ تو اب ہم اس زمانے سے ملائیں تو ہمارا ثواب کیسے برابر ہوگا کہ انہوں نے 300 سال رہ کے محنت کیا، تو 300 سال کی عبادت ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اب روایت نے بڑھ کر کے سہارا دیا، کہا کہ جو ایک روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے میں جو اس نے نماز پڑھی ہے، ایک نماز کا ثواب 70 نماز کے برابر ہوگا، یعنی یہ مہینے میں۔ اس طرح سے اگر آپ جوڑ لیں تو 30 دن کی نماز تقریباً بنتی ہے 2100 نماز، اور 2100 نماز کو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال بھی روزہ عطا کر دیا تو آپ کی 2100 نماز ملا کے آپ کی 300 سال کے برابر ہو جائے گی، 400 سال۔ ماشاءاللہ بہت دیکھیں نقطے کی بات ہے، یعنی گویا آپ آج کے زمانے میں لیکن نوح والا کام کر رہے ہیں، موسیٰ والا کا بہت بڑی بات ہی آپ فیل کریں گے۔ صلوات بھیجیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امت مرحومہ کو دوست رکھا ہے، تمام چیزوں کو بڑھا دے۔ انشاءاللہ شب قدر آئے گا تو اس میں پیش کیا جائے گا کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب دے رہا ہے، ایک آیت پر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب دے رہا ہے۔ اگر تمام چیزوں کو آپ جوڑیں تو آپ 15 سال نکال دیں اپنے، جو جب تک بالغ نہیں ہوئے، 15 سال کے بعد اگر 25 سال کا روزہ مل گیا، 30 سال کا روزہ مل گیا، تو آپ 30-40 سال میں گویا وہی کام کر رہے ہیں جو جناب ایوب نے کیا ہے، جو جناب یوسف نے کیا تھا، یعنی ان کی عمریں زیادہ تھی، آپ کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا اس امت کو الگ سے محبت پیش کیا ہے آپ کے درمیان میں، یعنی کتنی نعمتوں کو اتار دیا، اتنا بڑا قرآن دے دیا اپنا، اس کے علاوہ پھر اتنے زبردست طریقے سے چہردہ معصومین دے دیے کہ ہم تو بار بار یہ جملہ کہتے ہیں جمعہ میں بھی کہ چہردہ معصومین میں اگر ایک معصوم ہم کو مل جاتا تو وہی ہمارے لیے کافی تھا، لیکن ایک ہی لیول کے 14 دے دیے جائیں، جیسے رسول خدا ویسے ہی مولا علی، جیسے مولا علی ویسے ہی امام حسن، جیسے امام حسن ویسے ہی امام حسین، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی گویا 14 برابر آپ کو معصوم، اس میں جناب زہرا بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حالانکہ آج ذکر چل رہا ہے ان کی مادر گرامی کا، جناب خدیجہ طاہرہ کا، الحمدللہ کل مجلس میں سماعت فرمایا ہے جناب خدیجہ کے بارے میں، چونکہ سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھے ہیں، جو آپ نے دیا ہے مال، اور باقاعدہ روایت کا اشارہ لہٰذا میں یہ جملہ کہہ دوں تو انشاءاللہ مناسب رہے گا کہ کوئی اگر اللہ کی راہ میں مال دے رہا ہے، خمس نکال رہا ہے، زکوٰۃ نکال رہا ہے، خیرات نکال رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام، تو یہ نہ سوچے کہ مرنے کے بعد جنت میں یہ ملے گا، نہیں، اگر اللہ کی راہ میں مال دیا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھائے گا تم کو کیا مل رہا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ یعنی نہ جانے مکے میں کتنے لوگ تھے، لیکن رسول اللہ کو کسی نے کچھ نہیں دیا، جناب خدیجہ نے سارا مال دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے صلہ میں دنیا میں سب سے اچھا شوہر جناب خدیجہ کا، سب سے اچھا داماد جناب خدیجہ کا، سب سے اچھی بیٹی جناب خدیجہ یعنی مال وغیرہ دینے پہ انسان یہ نہ سوچے قبر میں جو ہے اس کا اثر دیکھیں گے، یا جو ہے مرنے کے بعد نہیں، اگر اللہ کے لیے آپ نے مال دیا ہے، اسلام کی مدد کی ہے، جو آپ کے اوپر لاگو تھا آپ نے نکالا، خمس لاگو تھا خمس نکالا، زکوٰۃ آپ پر لازم تھے آپ نے نکالا، تو یہ صرف مرنے کے بعد نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھائے گا، آج اچھا خاندان دے گا، اچھا کنبہ دے گا، اچھے بیٹے دیں گے، اور جو ہے اس کے علاوہ بہت اچھی زندگی جس کو قرآن نے حیات طیبہ کہا ہے، حیات طیبہ ملے گی۔ لہٰذا چونکہ ساری فضیلت آپ کے لیے، اصل میں ام المومنین بھی آپ ہی، بے شک، چونکہ جس کے فرزند ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ماں کہلانے کے لائق سمجھتی ہے۔ جناب خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دیا ہے، ان کے ذریعے سے نسل چلی ہے، بقیہ کو تو احتراماً ایسے قرآن نے کہہ دیا ہے، بات آگے دیوی نے کہا، چونکہ وعدہ بھی کیا تھا حضرات سے کہ انشاءاللہ اس میں مجمع ہمارا خاص رہتا ہے تو کچھ خاص باتیں بھی آ سکتی ہیں، تو ممبروں سے ہم نہیں عرض کرتے، چونکہ عائشہ کے لیے ملتا ہے کہ اس پر ایک خال جو ہے ایک ایسا رسول اللہ کا صحابی تھا کہ جس کی نیت خراب تھی، اور بار بار وہ کہتا بھی رہتا تھا معاذ اللہ کہ رسول مر جائیں گے تو فوراً یہ والی بیوی ہم اپنا لیں گے، اس سے شادی کر لیں گے۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی، اتنا برا آپ کو لگا کہ قرآن مجید کی آیت آگے جبرائیل آ گئے کہ رسول آپ ناراض نہ ہو، آپ کی جو زوجات ہیں سب کی سب امت کی مائیں ہیں، امت کی ماں ہے، یعنی آپ کے بعد ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ چونکہ خالد کے لیے بھی ہے، ولید کے لیے بھی ہے، اور معاویہ کے لیے، معاویہ کی بھی نیت خراب تھی، آخر میں دال اس کی رہی گئی تو اس نے مروا دیا،
اور مار کر کے نہ جانے کہاں ڈال دیا کہ ابھی تک پتہ نہیں کہ ان کی خبر کہاں ہے، کیسے یہ ماری گئی، کیسے جو ہے ان کا غسل ہوا، کیسے دفنہ ہوا، اس سے سب خاموش۔ اگر آپ کہیں سوال بھی کر لیں، اگر پڑھا لکھا ملا ہوگا تو ایک دم خاموش، چونکہ حقیقت اس کو معلوم ہے کہ کیسے معاویہ نے مارا تھا، کیسے اس کو بلایا تھا۔ لہذا کسی زوجہ میں کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، صرف جناب خدیجہ کی ہے۔ تو بہت گھمایا، کچھ نہیں تو کہا کہ ماذ اللہ بہت ضعیفہ تھی اور ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، سب غلط ہے۔ اگر آپ ایسے بھی ملا کر کے دیکھ لیں تو جناب خدیجہ کی عمر زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جو لکھی گئی ہے 28 سال۔ رسول اللہ کی جب شادی ہوئی تو رسول اللہ 25 سال کے تھے، جناب خدیجہ 28 سال کی تھی۔ یہ مورخین نے اڑا دیا ہے، کوئی کہتا 40 سال کی تھی، کوئی کہتا ماذ اللہ 55 سال کی تھی۔ حالانکہ اگر 55 سال کی ہو اور 5 سال کے بعد ولادت ہو تو 60 سال کی عمر میں ولادت ہونا مشکل ہے۔ عقلی طور پر بھی دیکھ لیں، یقیناً سادات کے لیے ہے کہ تھوڑا عمر بڑھا دی جاتی ہے، لیکن پھر آخر میں جو ہے کوئی بیٹا یا بیٹی ہونا، لہذا یہ ولادت ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ عمر نہیں تھی۔ دوسرے یہ کہ کسی کی عمر کم کرنے میں اور ان کی فضیلت کو اجاگر کرنے میں ان کو بتایا گیا کہ کیسے ان کو ابھارا جائے، ورنہ رسول اللہ نے جو ہے یقیناً جو شادیاں کی ہیں 25 سال تک آپ نے ایک ہی شادی کی، 25 سال کی عمر سے لے کے 50 سال تک کوئی شادی نہیں، جناب خدیجہ طاہرہ۔ پھر آپ جو گئے ہیں وہاں پر 9 سال میں 10 سال شادیاں کی ہیں، وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ شادیاں کی نہیں ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ بات فلاں قبیلے والا نہیں مان رہا ہے، اسلام وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے، تو ان کے یہاں سے ایک ایسی لڑکی لے لی کہ سارے جھک جائیں۔ یہ عرب کا قاعدہ تھا کہ اگر کوئی داماد بنا لیتا داماد کے سامنے جھک جاتا تھا، تو رسول اللہ داماد بنے ہیں تاکہ قبیلے جھکے اور اسلام عام کیا جائے، نہ کہ ماذ اللہ رسول اللہ کو ضرورت تھی عورتوں کی 55 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 52 سال کی ہے، کوئی جو ہے 52-55 سال میں 60 سال کی عورتوں سے شادی کرتا ہے۔ یہ قبیلوں کو آپ نے جھکایا۔ ایک مسئلہ ماشاءاللہ اس ذہن میں رہ چکے، جواب آپ سے جو ہے ہو سکتا ہے پوچھا جائے اتنی شادی کے ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ تبلیغ کے بارے میں ہر جگہ آپ پہنچ کے تبلیغ کر رہے تھے، لیکن عورتوں میں تبلیغ نہیں کر پا رہے تھے، لہذا آپ نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد ان کو تیار کیا اور بھیجا، ام سلمہ تم فلاں جگہ پر جاؤ اور اپنے قبیلے کو عورتوں کو وضو بتاؤ، غسل بتاؤ، تیمم بتاؤ، عورتوں کو مسائل بتاؤ۔ شہزادی فاطمہ سے کہا تم یہاں پر بتاؤ، خدیجہ طاہرہ تم یہاں پر، یعنی پتہ چلا کہ اگر آپ نے 14 کیا ہے تو 14 قبیلوں کو سدھارا ہے شادی کر کے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر، بہت باریکی بات ہے، کیونکہ رسول اللہ شادی کی جاتی، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہوس ہوتی تو ایسی لڑکی تلاش کرتے جو 14 سال 15 سال کی، ساری جو ہے شادیاں آپ کی 55 سال 52 سال، ایک کے لیے وہ بھی گڑھا گیا ہے کہ بہت چھوٹی سی پہنچا دیا گیا، وہ بھی اگر انشاءاللہ آپ پڑھیں، اس پر ایک کتاب مستقل لکھی ہے علامہ فروغ کاظمی لکھنؤ سے، مستقل ان کی عمر کو بحث کیا ہے کہ اصل میں یہ 6 سال کی نہیں تھی، ان کو بڑھایا چڑھایا گیا، اور ان کا نام جو ہے خوبصورتی کی وجہ سے کہ حمیرہ نام تھا، لہذا لفظ حمیرہ اماموں کے نزدیک اتنا برا ہو گیا تھا کہ ایک جو ہے صحابی آیا، پوچھا کہ تمہاری لڑکی ہوئی کیا نام رکھا؟ کہا حمیرہ نام رکھا۔ کہا نہیں غلط، حمیرہ فلاں کے جو ہے لقب دیا گیا تو وہ نام نہیں، تم فاطمہ نام رکھو، تم زینب، یعنی لفظ حمیرہ جو حمیرہ یعنی بہت زیادہ خوبصورت، بہت لال چہرے والی، تو جناب خدیجہ طاہرہ کے مقابل میں لایا گیا، یعنی ان کے کوئی فضیلت نہیں تھی، صرف خدیجہ کی فضیلت کو گھٹانے کے لیے کسی کی عمر گھٹائی گئی اور کسی کے بارے میں بتا دیا کہ ساری وہی انہی کے بستر پر آتی تھی اور آیات جو انتظار کرتی تھی کہ جب رسول اللہ بیٹھ جائے اپنے بستر پر آ جائے تب ہم آئے۔ حالانکہ عقلی طور پر بھی ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ مکے میں آیت زیادہ نازل ہوئی ہے، مدینے میں کم نازل ہوئی ہے، کہ ماذ اللہ کیا پہلے ہی پہنچا دیا تھا یہ معظمہ کو مکے میں کہ ساری آیتیں وہیں پر نازل ہو گئی؟ یعنی اگر دیکھا جائے تو 3 حصہ آئے تھے تو مکے میں نازل ہوئی، ایک حصہ مدینے والوں نے جوڑ دیا کہ اتنی آیتیں نازل ہوئی جو عقلی طور پر بھی ثابت نہیں، یعنی روایت سے، آیت سے، حدیث سے اور تاریخ سے تو معاملہ الگ ہے، عقلی طور پر بھی ثابت نہیں ہوتا ہے کہ معظمہ جب لیٹی تھی تو ہو جاتا تھا۔ بہرحال آج جو ہے چونکہ جناب خدیجہ طاہرہ کی وفات کی تاریخ سے لہٰذا ان کی فضیلت میں چند کلمات پیش کر دیے۔ ایک مسئلہ آپ نے پوچھا تو وہ بھی پیش کر دیا جائے کہ آپ کو سفر کے بارے میں بتایا کہ الحمدللہ سفر کیسے کرے کہ آپ کو روزہ بچ جائے، تو اس میں ایک مسئلہ آپ نے پوچھا کہ جو بہت زیادہ سفر کرتا ہو تو جو کثیر السفر ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے وطن میں، چاہے کہیں بھی جائیں گے ان کی نماز بھی پوری رہے گی، ان کا روزہ بھی ہوگا۔ مثلا کوئی ہے روز جاتا ہے آگرہ، روز آگرہ جا رہا ہے تو اس کے اوپر نماز بھی پوری ہے، اس کا جو ہے روزہ بھی پورا، روز مثلا جا رہا ہے ٹنڈلا، فیروز آباد سے آگے جا رہا ہے، تو یہ روز کا جو مسافر ہے کثیر السفر جسے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر پر کم رہتا ہے، مسافرت میں زیادہ رہتا ہے، ایسے لوگوں پر نماز بھی پوری ہے اور روزہ بھی پورا ہے۔ صلوات میں جہاں